नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम फत्तकुल्लाह मस्तताअतुम वस्मऊ व अतीयु व अनफ़िकू खैरल लिअनफुसिकुम व मन युक़ शुह्ह नफ्सिही फ़उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली आमीन या रब्बल आलमीन। मनहज इनकलाब नबवी के मताले में जो उसका दूसरा मरहला है, यानी तंजीम साजी का मरहला, जमात साजी का मरहला, इस हवाले से हमने जो मनहज इनकलाब नबवी में डॉक्टर साहब ने जिस हद तक बयान किया है उसका मताला कर लिया है, और उसमें हमारे सामने जो उसकी असास और मजाज के हवाले से तीन बुनियादी बातें आई हैं। एक ये कि वो एक बुनियान मरसूस यानी इंतहाई मुनज़्ज़म, इंतहाई मरबूत इदारा होना चाहिए। ये आम इस्लाही या अंजुमन किस्म का इदारा नहीं होना चाहिए, बल्कि एक बहुत ही मजबूत जमात होनी चाहिए। दूसरी बात जो सामने आई वो ये आई कि इसके लिए जो कुरान मजीद ने जो इस मजबूत और मुनज़्ज़म जमात के लिए जो इस्तिलाह दी है वो है बुनियान मरसूस। और दूसरी बात यह कि उसका जो नज़्म है उसके लिए जा बजा जो कुरान मजीद ने हदायत दी है या हदायत दी हैं, वो उनका जामे उन्वान है समोतात वस्माऊ व आतियू, सुनो और इताअत करो। इसका हमने फ़र्क भी वाज़े कर लिया कि अल्लाह की इताअत और रसूल की इताअत और सुनने और इताअत करने में जो बारीक सा फ़र्क है। यानी एक इताअत तो वो है जो नबी या रसूल होने की हैसियत से, तो वो अतीउल्लाह व अतीउर रसूल के ज़ैल में आएगी, और एक इताअत वो है जो इंतज़ामी और तंजीमी मामलात में है, और जिसे हम कहें कि जो असल में जिससे डिसिप्लिन की मिसाल बाकियों के लिए कायम होती है, वो समोतात के ज़ैल में आएगी। तो समोतात तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद भी रही, अलबत्ता इताअत आज भी जो है अल्लाह की इताअत बवास्ता रसूल जो है सुन्नत तरीके पर, वो आज भी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की होगी। लेकिन ये कि समोतात तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद फिर जो भी कोई वहाँ का इंतज़ामी सरबराह है, अमीर है, खलीफातुल मुस्लिमीन है, फिर उसकी होगी, और इसी की वसीयत करके नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से तशरीफ़ ले गए। तीसरी चीज़ जो डॉक्टर साहब ने वहाँ पे नुमायाँ की कि इस जमात का जो मजाज होना चाहिए, उसके जो रुफ़का होना चाहिए, वो मजाज जो है अशिद्दाउ अलल कुफ़ार और रुहमाउ बैनहुम का होना चाहिए। जो साथी हैं, रफ़ीक हैं, जो हम मकसद हैं, हम जोली हैं, उनके लिए बहुत ही नर्म हो, हल्का यारां तो बरेशम की तरह नर्म। और जो मुखालिफिन हैं उस नज़रिए के, उस इनकलाब के रस्ते में रोड़े अटकाते हैं, मुखालफत करते हैं, उनके लिए वो बहुत ही सख्त हैं। और यानी उस सख्त का से मुराद जो डॉक्टर साहब ने ली है वो ये कि अनकम्प्रोमाइजिंग है, उनकी प्रेशर की वजह से, उनकी तशद्दुद की वजह से, या उनकी जो है मलामतों की वजह से, बल्कि उनके तरफ से पेश किए गए लालचों और मुख्तलिफ जो हरबे हैं उनके मुकाबले में इनके अंदर इनके मौक़िफ़ में कोई नरमी नहीं नज़र आती। उन्हें अपनी उंगली धंसाने की इनके अंदर जगह नहीं मिलती। तो अशिद्दाउ अलल कुफ़ार यानी अपने मुखालिफ नज़रिया लोगों के मुकाबले में अपने मौक़िफ़ में बहुत ही सख्त हैं, गोया जिसको आज शिद्दत पसंद कहा जाता है, यानी जो रिजिड हैं, तो वो एक वस्फ़ के तौर पे इस मौके पे डॉक्टर साहब ने बयान किया है। चौथी चीज़ डॉक्टर साहब ने जो वहाँ पे नुमायाँ की वो ये कि इसके कैडर्स नए होने चाहिए। ये इसके लिए कोई उन्होंने जो कुरान मजीद से बाकायदा कोई दलील या वो तो हमारे सामने पेश नहीं किया, लेकिन ये कि सीरत से और सहाबा के और सीरत के वाक़यात से मिसालें दी हैं कि जिनसे ये पता चलता है कि पुराने वक्त जो भी उस अरब माशरे में जो पुरानी दर्जा बंदियाँ थीं उनको बिल्कुल तोड़ कर, और जो पुरानी अक़दार थीं इस हवाले से उनको बिल्कुल फोड़ कर एक बिल्कुल नई जमात, एक नई मजाज के साथ और एक नई दर्जा बंदी के साथ उठाई है नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। इस पर कल एक अहम सवाल आया था कि जो नई दर्जा बंदी होगी इसमें जो ओहदे मिलेंगे वो ईसार और कुर्बानी ही की वजह से मिलेंगे या उसमें सलाहियत और इस्तेदाद भी देखी जाएगी। तो उस पर मैंने अर्ज़ किया था कि ये बात बिल्कुल सही है कि यानी पहली बुनियादी शर्त तो ये है कि इस्तेदाद और कुर्बानी देखी जाएगी, और फिर उसके बाद ये कि ज़ाहिर है फिर सलाहियतें भी देखी जाएंगी और उसकी इस्तेदाद भी देखी जाएगी। अब आपके पास अगर कोई बासलाहियत आदमी नहीं है तो आप इस जमात के लिए किराए पर बाहर से कोई आदमी बासलाहियत जो है वो दरामद नहीं कर सकते। इसी के अंदर जो इशार और कुर्बानियाँ दे के आए हैं उन्हीं में से जो बासलाहियत होंगे और जिस सलाहियत के भी होंगे
انہی کو آپ ذمہ داریاں تفویض کریں گے اور اس درجہ بندی میں آگے بڑھیں گے۔ یہاں پہنچنے کے بعد میں نے پھر اس کا ایک تقابل جو ہے قرارداد تاسیس کے ساتھ کیا تھا۔ قرارداد تاسیس ظاہر ہے کسی بھی جماعت کی وہ بنیادی یعنی اساس سے بحث کر رہی ہوتی ہے، اور وہ یہ بتا رہی ہوتی ہے کہ اس جماعت کی تاسیس کس بنیاد پر ہوئی ہے، کس اصول پر ہوئی ہے، اور کس منزل کے لیے ہوئی ہے، کس مقصد کی خاطر ہوئی ہے۔ یہی قرارداد تاسیس ہم سمجھتے ہیں۔ اب یہاں پہ تنظیم اسلامی کی جو قرارداد تاسیس ہے، تاریخ کے تناظر میں دیکھیں تو ڈاکٹر صاحب اپنا یہ فلسفہ انقلاب جو پیش کر رہے ہیں، ان کے ذہن میں تو یقیناً پہلے سے ہوگا، لیکن یہ کہ یہ پیش ہو رہا ہے کہیں 80s میں۔ اور دوسری طرف یہ کہ جو قرارداد تاسیس ہے وہ جب جماعت بنی ہے 1975 میں، تو ظاہر ہے قرارداد تاسیس تو اس وقت اس کے ساتھ ہے۔ اور تنظیم کے معاملے میں ایک بڑی دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ اس کے وقت تاسیس سے کوئی 8 سال پہلے لکھی گئی قرارداد تاسیس ہے۔ اور مزید مزے کی بات یہ ہے کہ جن لوگوں نے یہ لکھی تھی ان میں سے ایک تو وہ ہیں کہ جو تنظیم اسلامی کی بنیاد اٹھا رہے ہیں، اب بنا رہے ہیں تنظیم کو، یعنی ڈاکٹر اسرار احمد رحمۃ اللہ علیہ۔ باقی وہ تمام حضرات جنہوں نے کہ وہ قرارداد تاسیس منظور کی تھی اور پاس کی تھی، اور جو اس کے روح رواں تھے، اور جو وہ جماعت بنانا چاہ رہے تھے 8 سال پہلے، ان میں سے کوئی ایک بھی اس موجودہ تنظیم اسلامی کے اندر شامل نہیں ہے۔ نہ مولانا عبدالغفار حسن ہیں، نہ یہ کہ حکیم اشرف ہیں، نہ یہ کہ مولانا امین حسن اصلاحی ہیں۔ تو ان میں سے کوئی صاحب جو ہیں جو قرارداد تاسیس کے جنہوں نے اس کی توضیحات پیش کی ہیں اور اس کی وضاحتیں کی ہیں اور صراحتیں کی ہیں، تصریحات پیش کی ہیں، ان میں سے کوئی بھی اب اس تنظیم کا حصہ نہیں ہے۔ اور وہ 67 والی وہ جو بھی تنظیم بن رہی تھی، جس کے جو بھی مقاصد رہے ہوں یا جو بھی عمل تھا، اس کی جو قرارداد تاسیس ہے اس کو اٹھا کر جوں کا توں حرف بحرف اور لفظ بلفظ اس موجودہ تنظیم کی قرارداد تاسیس کے طور پر رکھ لیا گیا۔ تو یہ ایک جو قرارداد تاسیس جو تنظیم اسلامی جب بنی ہے تو جو اس کی قرارداد تاسیس ہے تو وہ گویا قرار دے دی گئی۔ اب جب ایک انقلابی جماعت کے مزاج اور خد و خال اور اس کی جو ہے اساسات کی بات ہوئی، تو قرارداد تاسیس میں جو کچھ بیان ہوا تھا اس کے درمیان ایک تصادم کہہ لیجئے، ایک بود کہہ لیجئے، ایک بلکہ بعض اعتبارات سے 180 درجے کا فرق ان دونوں کے سامنے جو ہے وہ نظر آتا ہے۔ وہ جو قرارداد تاسیس ہے وہ ایک اصلاحی تحریک یا اصلاحی جماعت کا نقشہ پیش کرتی ہے، جبکہ آپ کی منہج انقلاب نبوی کا تقاضا یہ ہے کہ ایک انقلابی جماعت ہو اور اس کی تو پھر یہ خصوصیات اور خاصیات ہیں۔ تو یہ ایک تضاد ہے جو نظر آتا ہے۔ پھر یہ تضاد آ جا کر زیر بحث لانے کی ایک ضرورت بھی پیش آ گئی، اور بڑی بھرپور ضرورت پیش آ گئی، جب موجودہ امیر تنظیم اسلامی کہتے ہیں کہ میں نے ڈے 1 سے جب سے امارت سنبھالی ہے اسی دن سے یہ بات طے کر لی تھی کہ میں تنظیم اسلامی کو قرارداد تاسیس میں جو بیان شدہ اصول و ضوابط اور جو اس میں نظریات ہیں تو مقاصد ہیں جو اس کے مطابق لے کر تنظیم اسلامی کو چلوں گا۔ تو اب پھر در حقیقت منہج انقلاب نبوی میں جس طرح کی تنظیم کی ضرورت پیش کی گئی ہے، تو پھر اس قرارداد تاسیس کے رنگ میں ڈھلی ہوئی تنظیم یا رنگ میں رنگی ہوئی تنظیم در حقیقت اس منہج انقلاب نبوی والی جو جس طرح کی جماعت کی ضرورت ہے اس ضرورت کو پورا نہیں کرتی۔ تو یہاں پہ در حقیقت وہ تضاد بالکل ہی ایک مسئلہ یا مشکل بن کر سامنے آ جاتا ہے، اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ یہ آپس میں جو ہے ان کے درمیان ایک بات سمجھنے سمجھانے میں بہت سے مغالطے درپیش ہو گئے۔ لیکن اس چیز کی طرف آنے میں اس میں صحیح کیا ہے غلط کیا ہے، ہمیں پہلے ایک جو بڑا سوال کھڑا ہوتا ہے کہ آخر اگر یہ تضاد تھا اور اس کے درمیان کوئی جو واقعی جو بات میں کہہ رہا ہوں یہ اسی طرح ہے، تو ڈاکٹر صاحب نے اس کو ایڈریس کیوں نہیں کیا، اسے ریزالو کیوں نہیں کیا، اس تضاد کا خاتمہ کیوں نہیں کیا؟ تو اندازہ میرا یہ ہے کہ ڈاکٹر صاحب کو اس کا احساس ہو گیا تھا، اور ہو سکتا ہے کہ اسی وقت ہو گیا ہو جب وہ اسے قرارداد تاسیس کے طور پر اپنی نئی جماعت کا جو ہے وہ قرارداد قرار دے رہے ہیں، اسی وقت شاید ہو گیا ہو، یا یہ کہ بعد میں کسی مرحلے پہ جا کے ہوا ہے، لیکن یہ کہ انہیں ہو گیا اس کا احساس۔ پھر جب انہیں احساس ہو گیا، دیکھیے یہ ہے وہ چیز، چونکہ آپ ایک قرارداد تاسیس کے طور پر انٹروڈیوس کروا چکے ہیں، اس کا تعارف کروا چکے ہیں، بتا چکے ہیں، گویا عہد و پیمان میں جت چکے ہیں اس قرارداد تاسیس کے اعتبار سے، لہٰذا آپ نے یہ کسی شورا میں رکھ کر یہ نیا فیصلہ نہیں لے رہے، نہ ہی یہ کہ کچھ مخصوص ارکان کے ساتھ بیٹھ کر اس کا فیصلہ کروا رہے ہیں۔
آپ نے 1983 میں منعقد ہونے والے سالانہ اجتماع اس میں اس قرارداد کو رکھا لوگوں کے سامنے، اور اس میں یہ بات منظور کروائی جو بھی وہاں پہ شرکاء تھے ان سے، کہ یہ جو قرارداد تاسیس ہے یہ در حقیقت تنظیم اسلامی کی اندر اس قرارداد تاسیس کی کوئی دستوری یا قانونی حیثیت نہیں ہوگی۔ یہ ایک تاریخی دستاویز ہے، اور یہ ایک تاریخی دستاویز کے طور پر تنظیم کے لٹریچر کا حصہ رہے گی۔ تو یہ بات 1983 میں تنظیم اسلامی کے سالانہ اجتماع میں ڈاکٹر اسرار احمد جو بانی تنظیم اسلامی ہیں، انہوں نے تمام رفقا کے سامنے اپنے دلائل پیش کر کے ان سے یہ منظوری حاصل کر کے اس بات کو نافذ العمل کر دیا کہ یہ قرارداد تاسیس تنظیم اسلامی کے لٹریچر میں تو شامل رہے گی، لیکن نہ اس کی کوئی دستوری حیثیت ہوگی اور نہ اس کی کوئی قانونی حیثیت ہوگی۔ تو میرے پاس یہ ایک کتاب ہے ڈاکٹر صاحب کی، تعارف تنظیم اسلامی۔ یہ جو کتاب ہے، میں پہلے اس کے اگر یہ صفحات جوں کہ توں ہوئے تو آسانی ہو جائے گی۔ اچھا جی، یہ صفحے تو آگے پیچھے ہیں، میرے پاس جو نوٹڈ ہے وہ کوئی اور ہیں، تو بہرحال میں آپ کو پہلے وہ حصہ سنا دیتا ہوں۔ چلے پہلے اس کی جو ہے نا، مجھے پہلے در حقیقت یہ کتاب جو ہے نا اپنے لائبریری سے مل نہیں رہی تھی، اور یہ ملی مجھے ابھی اس دوران۔ میں نے وہ متعلقہ چیز جو ہے وہ کہیں اور سے منگوا لی، لیکن یہ کہ اب مجھے تھوڑی سی اسے بہرحال یہ تو دیکھ لیتے ہیں، اسے یہ حصہ ذرا پڑھ لیتے ہیں، پھر اس طرف آتا ہوں جو میرے پاس کوٹیشن آئی ہوئی ہے۔ یہ صفحہ 12 ہے، یہ تعارف تنظیم اسلامی، اشاعت تنظیم، سلسلہ اشاعت تنظیم اسلامی نمبر 3، اور اس کا مقام اشاعت 36 کے ماڈل ٹاؤن، اور یہ 11واں جو ہے وہ طبع 11 فروری 2014 میں یہ جو ہے یہ پرنٹ ہوئی ہے۔ اور اس میں ڈاکٹر صاحب یہ میں صفحہ نمبر 12 سے پڑھ رہا ہوں، ذرا اس کو نوٹ کر سکتے ہیں آپ۔ تنظیم اسلامی کا تاسیسی اجلاس 27 اور 28 مارچ 1975 کو مرکزی انجمن خدام القرآن لاہور کے دفتر واقع 12A افغانی روڈ سمن آباد لاہور میں منعقد ہوا، جس میں لاہور کے علاوہ کراچی، سکھر، باہلپور، ساہیوال، فیصل آباد، شیخو پورہ، گوجرانوالہ اور بعض دوسرے مقامات سے کل 103 افراد شریک ہوئے۔ تو گویا تنظیم اسلامی کا جو تاسیسی اجتماع تھا اس میں 103 لوگ شریک ہوئے تھے۔ ان میں اول تو جماعت اسلامی سے علیحدگی اختیار کرنے والے حضرات کی کل تعداد بھی 5 سے 6 سے زیادہ نہ تھی۔ مزید برآں وہ سب بھی جماعت کے عام ارکان میں سے تھے، اور ان میں سے کوئی بھی جماعت اسلامی میں کبھی کسی اہم منصب پر فائز نہیں رہا تھا، سوائے شیخ جمیل الرحمن صاحب کے، کہ وہ کراچی کی جماعت کے معروف اور نمایاں لوگوں میں شامل رہے تھے۔ اس پہ مجھے ابھی ایک بات یاد آ رہی ہے کہ مجھے میرے لیے بہت ہی قابل عزت، قابل احترام ہمارے جو اب بزرگوں میں ہی شامل ہوتے ہیں، ڈاکٹر عبدالخالق صاحب، تو ان سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ یہ تنظیمیں بس جس رخ پہ چل پڑتی ہیں تو پھر اس کے بعد انہیں سیدھا کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ پھر انہوں نے ڈاکٹر صاحب کی مثال دی کہ ڈاکٹر صاحب جیسی شخصیت، ان کی ساری محنت اور کوشش کے باوجود جماعت اسلامی کی لیڈرشپ میں سے کوئی ایک بندہ بھی ان کی طرف، بلکہ کسی منصب پر فائز لوگوں میں سے بھی کوئی بھی
ان کی طرف قائل اور مائل ہو کر نہیں آیا سوائے شیخ جمیل الرحمن صاحب کے، تو وہ بات یہاں پہ یعنی ثبوت کے طور پر بھی ہمارے سامنے آ جاتی ہے۔ اور وہ مجھے یہ بات کہہ رہے تھے کہ یہ تنظیم بس اب جس رخ پہ چل پڑی ادھر ہی چلے گی، ہماری تمہاری کوششوں سے اسے کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے۔ گویا یہ پورا قافلہ راکم کی دعوت قرآنی کے نتیجے میں عالم وجود میں آیا تھا، اور اس کے جملہ اساسی تصورات مطالعہ قرآن حکیم کے اس منتخب نصاب پر مبنی تھے جسے راکم نے اپنی دعوت قرآنی کا مرکز و محور بنایا تھا۔ چنانچہ راکم نے اجلاس کی افتتاحی نشست میں بھی اسی یعنی اس کا نچوڑ اور یہ سارا کچھ پیش کیا کہ یعنی وہ فرائض دینی کا ڈاکٹر صاحب یہاں پہ اپنا سارا بیان کرتے ہیں، پھر یہ کہتے ہیں کہ جناب یہ عقائد اور وہ فلانا بنیادی تصورات یہ ہوں گے۔ اب یہاں پہ جا کے ڈاکٹر صاحب جو ہے اس بیت کے نظام کا پس منظر بیان کرتے ہیں، چونکہ سم و تعات کی بات انہوں نے کر دی تھی اور اس میں انہوں نے کہا تھا کہ یہ بیت کے بغیر یہ سم و تعات کا نظام نہیں ہو سکتا، لہٰذا یہاں اس کی وضاحت کرتے ہیں کہ ذاتی طور پر راکم العروف کی رائے جماعت سے علیحدگی کے 2 سال کے اندر یعنی اپریل 1959 کے لگ بھگ یہ بن چکی تھی کہ اقامت دین کے لیے جدوجہد کرنے والی جماعت کی تنظیمی اساس بیت کے مسنون اور معصور اصول پر قائم ہونی چاہیے، نہ کہ عہد حاضر کے مغرب سے درآمد شدہ دستوری اور جمہوری اصولوں پر۔ تاہم راکم کے نزدیک نہ مقدم الذکر حیت تنظیمی فرض یا واجب کے درجے میں ہے، نہ مؤخر الذکر مباحات کے دائرے سے خارج ہے۔ یعنی یہ بیعت کوئی فرض یا واجب نہیں ہے، اس کے بغیر بھی جماعت ہو سکتی ہے، اور دوسرا جو دستوری طریقہ ہے وہ بھی مباحات کے درجے سے خارج نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ 8 سال بعد 1967 میں اولاً رحیم آباد اور پھر رحیم یار خان میں ایک نئی تنظیم کے قیام کا فیصلہ ہوا تو راکم اس میں پورے انشراح ہی نہیں بھرپور جوش و خروش کے ساتھ شریک ہوا، حالانکہ جیسے کہ پہلے عرض کیا جا چکا یہ بات ازر من الشمس تھی کہ اس بارات کے دولہا کی حیثیت مولانا امین حسن اصلاحی صاحب کو حاصل تھی، اور وہی بلا شائبہ ریب و شک مجوزہ تنظیم کے امیر بنتے، اور ان کے بارے میں یہ بات ظاہر و باہر و معلوم و معروف تھی کہ ان کا شدید رجحان ہی نہیں قطعی و حتمی رائے دستوری اور جمہوری نظام جماعت کے حق میں ہے۔ تو اگر اس اساس پر جماعت بنی ہوتی اور مولانا امین حسن اصلاحی ہوتے تو یہ بیعت کی بنیاد پر تو نہیں ہونی تھی، اور تو وہ قرارداد تاسیس کا تقاضا تو یہ بھی ہے۔ اس طرح مزید 8 سال بعد یعنی 75 میں جب موجودہ تنظیم کی تاسیس کا مرحلہ آیا تب بھی راکم نے نظام جماعت کے مسئلے کو کھلا رکھا اور پہلے 3 سالوں کو عبوری دور قرار دیتے ہوئے اپنی حیثیت صرف کنوینئر کی رکھی تاکہ جماعت اسلامی سے علیحدگی اختیار کرنے والے دوسرے بزرگ حضرات بھی شمولیت پر آمادہ ہو جائیں تو ان کے مشورے بلکہ ثوابدید کے مطابق ہیئت تنظیمی تشکیل دے لی جائے، اور اس میں ہرگز کسی شک و شبہ کی گنجائش نہ تھی کہ اگر وہ حضرات شمولیت اختیار کر لیتے تو لا محالہ ایک دستوری اور جمہوری نظم ہی قائم ہوتا۔ بہرحال الحمدللہ ہم نے بھی اب جہاں تک پہنچے ہیں مشورے میں، تو ابھی ہم نے 2 سال کے لیے ایک عبوری نظم بنایا ہے، اور ہمارے خیال میں بھی جو سوچ ہے ایک عبوری دستور بنایا ہے، اور ہمارا خیال بھی یہی ہے کہ اس عرصے میں ہمیں اگر مزید کچھ بڑے لوگوں کی صحبت میسر آ گئی اور ساتھ میسر آ گیا تو پھر جو بھی باہمی مشورے سے نیا نظم جماعت ہم بنانے میں کامیاب ہوئے، یا جو اس کی دستوری ڈھانچہ ہو یا دستور کی بنیاد پہ ہو یا بیعت کی بنیاد پر، 2 سال کے بعد پھر دیکھیں گے۔ لیکن جب 2-2.5 سال کے انتظار کے بعد ثابت ہو گیا کہ بزرگ سابقین جماعت میں سے کوئی ایک شخص بھی اس نئے قافلے میں شمولیت پر آمادہ نہیں ہے تو چار و ناچار راکم کو یہ فیصلہ کرنا پڑا کہ اب اسے اپنی ذاتی ثوابدید ہی کو بروئے کار لانا ہے اور اپنی رائے کو پورے شرح و بست کے ساتھ رفقا کے سامنے رکھ دینا ہے، تاکہ بفوائے الفاظ قرآنی لِیَہْلِکَ مَنْ هَلَکَ عَنْ بَیِّنَةٍ وَیَحْیَیٰ مَنْ حَیَّ عَنْ بَیِّنَةٍ، جسے ساتھ دینا ہے وہ پورے انشراح صدر کے ساتھ دے، اور جسے ساتھ چھوڑنا ہے وہ بھی خوب سوچ سمجھ کر علیحدہ ہو۔ پھر یہ کہ پہلا تنظیم اجتماع جو ہے 76 یعنی اپنے مقام تاسیسی پر منعقد ہوا، اور پھر یہ جناب یہاں پہ طے ہو گیا کہ نظام بیعت ہوگی۔
اچھا جی، اب یہ ذرا تھوڑا سا ہے جو میں کوٹیشن ہے، یہ صفحہ نمبر 22 پر ہے یہاں پہ. تنظیم اسلامی میں شمولیت کے لیے بیعت کی اساس اگرچہ 10 سال قبل اختیار کر لی گئی تھی، لیکن فی زمانہ کسی ہیئت اجتماعیہ کے لیے اس مسنون اساس کے متروک العمل ہونے کے باعث تنظیم اسلامی کو بھی اس کے عملی تقاضوں سے کامل ہم آہنگی کے ضمن میں تدریجی مراحل سے گزرنا پڑا ہے. اسی ضمن میں اگرچہ متعدد فیصلے مختلف اوقات میں کیے جاتے رہے ہیں، لیکن ان کو باضابطہ ضبط تحریر میں نہیں لایا گیا. اسی طرح اگرچہ تنظیم اسلام، اب یہ آیا، یہ اس کے لیے میں آپ کو سنا رہا ہوں. اسی طرح اگرچہ تنظیم کی قرارداد تاسیس اور اس کی توضیحات میں بعض تاریخی اسباب کی بنا پر فریضہ اقامت دین کی اہمیت اور اس کے لیے جہاد فی سبیل اللہ کے لزوم کے قدر خفی اور غیر نمایاں ہونے کے پیش نظر، اب یہ سنیے، یعنی جو قرارداد تاسیس ہے اس کے بارے میں خود ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ اس میں فریضہ اقامت دین اور جہاد کا لزوم یہ کسی درجے میں خفی، قدر خفی اور غیر نمایاں یعنی نظر آتا ہے اس میں. اور دوسری جگہ پہ جا کے بہت واضح ہو جاتا ہے یہ بات کہ یہ در حقیقت ایک اصلاحی تحریک کی قرارداد تاسیس ہے، یہ کسی انقلابی جماعت کی قرارداد تاسیس ہے ہی نہیں. تو بہرحال وہ غیر نمایاں ہو گئے اور وہ قدر خفی ہو گئے. اس کے پیش نظر تنظیم کے 8واں سالانہ اجتماع میں اعلان کر دیا گیا تھا کہ، اور 8واں 1983 میں ہوا، پہلا 75 میں، 8واں 1983 میں، تو اعلان کر دیا گیا تھا کہ یعنی 76 میں پہلا اجلاس سالانہ اجتماع اور پھر 83 میں، کہ آئندہ تنظیم اسلامی محض اصلاحی اور دعوتی نہیں بلکہ انقلابی تنظیم ہوگی. 8ویں سالانہ اجتماع میں جا کر آپ یہ اعلان کر رہے ہیں. تو اس کا مطلب اس سے پہلے تنظیم اسلامی کی جو لک تھی، یا تنظیم اسلامی کی جو اٹھان تھی، یا تنظیم اسلامی اپنی اس قرارداد تاسیس کی روشنی میں جو کچھ بنی تھی، وہ در حقیقت ایک اصلاحی جماعت تھی. اسی لیے کہا کہ آئندہ تنظیم اسلامی محض اصلاحی اور دعوتی نہیں، گویا اس سے پہلے محض اصلاحی اور دعوتی تھی. 8ویں سالانہ اجتماع میں جا کر یہ طے ہوا کہ آئندہ یہ محض اصلاحی اور دعوتی نہیں ہوگی بلکہ انقلابی تنظیم ہوگی. اب وہ جو نقشہ منہج انقلاب نبوی پیش کرتی ہے وہ اصلاحی اور دعوتی جماعت کا نہیں پیش کرتی بلکہ وہ ایک انقلابی جماعت کا نقشہ پیش کرتی ہے. اور آپ کی قرارداد تاسیس کے بطن سے جو شے پیدا ہوگی وہ در حقیقت ایک اصلاحی اور دعوتی جماعت ہوگی، نہ کہ ایک انقلابی جماعت. یہ سالانہ اجتماع میں طے ہوا. تاہم ابھی تک یہ بات پوری طرح وضاحت کے ساتھ تحریری طور پر سامنے نہیں آئی. اب یہ سوچئے ڈاکٹر صاحب ریکارڈ مینٹین کرنے کے حوالے سے بھی کتنے حساس ہیں کہ یہاں پہ وہ لکھ رہے ہیں یہ بات کہ یہ بات ریکارڈڈ اس طرح نہیں ہے. اس سالانہ اجتماع کے ریکارڈ میں تو ہے لیکن باقاعدہ جو ہے وہ ایک قانونی صورت میں لکھ کر سامنے نہیں آئی تحریری صورت میں. لہٰذا ضروری ہے کہ ان دونوں امور کو مجوزہ نظام العمل میں صراحت کے ساتھ درج کر دیا جائے. اور جیسے کہ 5 سال قبل طے کیا گیا تھا، یعنی یہ 1988 میں لکھ رہے ہیں، 5 سال قبل طے کر دیا گیا تھا کہ تنظیم اسلامی کی قرارداد تاسیس ما توضیحات اور شرائط شمولیت پر مشتمل مفصل تحریر کو، اب سن لیجیے، یہ جو پوری تحریر ہے تنظیم اسلامی کی قرارداد تاسیس ما توضیحات اور شرائط شمولیت، یہ جو پوری تحریر ہے یہ اس پر، یہ جو مفصل تحریر کو آئندہ تنظیم کی آئینی اور دستوری اساس نہیں بلکہ اس کے دعوتی اور تربیتی لٹریچر کا ایک اہم اور اساسی حصہ سمجھا جائے گا. اس کی بنیاد پر دعوتی کام کیے جا سکتے ہیں اور تربیتی کام کے لیے اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے، لیکن تنظیم میں قانونی اور دستوری حیثیت اس کی ککھ نہیں ہے، کوئی اس کی قانونی اور دستوری حیثیت نہیں ہوگی. یہ کب طے کیا گیا؟ 1983 میں. لکھا کب جا رہا ہے؟ 1988 میں. کیوں لکھا جا رہا ہے؟ اس کا بھی ایک سبب ہے. یہ در حقیقت اس وقت جو ہمارے ناظم اعلیٰ تنظیم اسلامی کے ہوتے تھے میاں نعیم صاحب، اب بھی حیات ہیں، ان سے کوئی بھی جا کے مل کے لاہور میں رہتے ہیں پوچھ سکتا ہے یہ سارے واقعات. سب سے پہلے انہوں نے یہ مسئلہ اٹھایا تھا کہ تنظیم اسلامی جب یہ اس کا انقلابی رنگ ڈنگ ذرا نمایاں ہوا تو جو مذہبی سوچ ہوتی ہے اس کو ذرا اس سے ٹھیس پہنچتی ہے. تو انہوں نے کہا یہ تو قرارداد تاسیس کے مطابق نہیں ہے. یہ بات اٹھتے چلتے پھرتے پھر ڈاکٹر صاحب پہ بھی اعتراضات ہوئے تو بہرحال شورا میں پہنچی. تو پھر اثر 1988 میں دوبارہ یہ بات طے کی گئی کہ جی آئندہ تنظیم اسلامی میں قرارداد تاسیس کی حیثیت
یہ جو ہے وہ قانونی اور دستوری اور آئینی نہیں ہوگی۔ گویا 1983 کے فیصلے کی توثیق کی گئی دوبارہ، یعنی اسے مؤکد کیا گیا، اسے مزید جو ہے وہ انشراح صدر کے ساتھ گویا نافذ کر دیا گیا۔ یہ ہے پس منظر جس میں قرارداد تاسیس کی کوئی قانونی کوئی دستوری حیثیت تنظیم اسلامی کے اندر باقی نہیں چھوڑی گئی، کیونکہ اس سے ایک اصلاحی اور دعوتی اور جماعت وجود میں آتی تھی، ایک انقلابی جماعت وجود میں نہیں آتی تھی، اور باقاعدہ سب کے علی الاعلان علی رؤوس الاشہاد فیصلہ ہوا۔ اب اس ساری جو بھی کارروائی ہے، اس کو موجودہ امیر تنظیم اسلامی کس خوبصورتی کے ساتھ لوگوں کو سمجھا کر کنارے لگا دیتے ہیں کہ یہ کارروائی تو در حقیقت انہوں نے ایک نجی ملاقات کر کے ڈاکٹر صاحب سے طے کروا لیا تھا کہ آئندہ دستوری اور آئینی حیثیت قرارداد تاسیس کو حاصل ہوگی۔ تو کوئی بھی معقول آدمی خود بھی سوچ سکتا ہے کہ یہ بات اگر سچ بھی ہو کسی نجی ملاقات میں جس کا نہ کوئی گواہ ہے نہ کوئی شاہد ہے، اور ایک ایسا شخص کہ جو ایک سالانہ اجتماع میں فیصلہ کر کے کہتا ہے کہ یہ چونکہ لکھا نہیں گیا تو یہ بعد میں ریکارڈ میں جو ہے وہ مسئلہ بنے گا، اس شخص سے بس ایک نجی ملاقات کر کے فیصلہ لے لیا گیا کہ آئندہ جو ہے وہ اس کی حیثیت دستوری اور آئینی نہیں ہوگی۔ تو اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ کس طرح جو ہے وہ لوگوں کو اب میں کیا لفظ استعمال کروں، مغالطے میں ڈال چلیں، یہی ہلکا استعمال کر لیتے ہیں کہ لوگوں کو مغالطے میں مبتلا کرنے کی کوششیں کی جاتی ہیں۔ تو یہ اس موقع پہ تو میں بس اس کتاب کا اتنا ہی حوالہ دوں گا، لیکن یہ کہ مزید اگر کسی کو تفصیلات چاہیے ہوں تو ایک اور کتاب بھی ہوا کرتی تھی، اب وہ آؤٹ آف پرنٹ ہے، قافلہ تنظیم منزل بمنزل، اور اس میں بھی یہ ساری جو ہے وہ تفصیلات موجود ہیں اور زیادہ تفصیل کے ساتھ ہے۔ وہ تو یوں سمجھ لیجئے کہ ایک طرح سی کی رودات سی ہے جو کہ اس کی وہاں پہ لکھی ہوئی ہے۔ تو یہ بات یہاں تک ہمارے سامنے آ گئی کہ تنظیم اسلامی کی یہ جو قرارداد تاسیس ہے، یہ ایک انقلابی جماعت کی قرارداد تاسیس نہیں تھی بلکہ ایک اصلاحی جماعت کی تھی یا ایک دعوتی جماعت کی تھی۔ اور جب یہ فیصلہ ہوا کہ آئندہ تنظیم اسلامی ایک انقلابی جماعت ہوگی، 1983 میں یہ فیصلہ ہوا، تو یہ اب جماعت در حقیقت ہم آہنگ ہو گئی منہج انقلاب نبوی میں جس جماعت کا نقشہ پیش کیا گیا ہے اس جماعت کے۔ اور اگلی بات یہ ہے کہ یہ انقلابی ہوگی تو در حقیقت اسے یعنی ڈسپلنڈ اور آرگنائزڈ اور وہ سم و تعات کی ضرورت ہے، اس سم و تعات کے لیے بیعت کے نظام کی ضرورت ہے۔ اگر یہ واپس قرارداد تاسیس پہ چلی جاتی ہے، یعنی ایک دعوتی جماعت ہوگی ایک اصلاحی جماعت ہوگی، تو اس جماعت کے لیے تو سم و تعات کا ایسا نظام بنا کے رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ تو ڈیلی ڈالی جماعت بھی ہو سکتی ہے، اور پھر اس کے لیے کسی بیعت کے نظام کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ تو پھر یہ بیعت کا کھکھیڑ، یعنی اس کو اس لیے رکھا گیا ہے کہ کسی کو سرخاب کے پر لگے ہوئے ہیں، کوئی مقدسوں جو ہے مقدس خون کا ہے، یہ وجہ کیا ہے؟ پھر اس کی بیعت کی ضرورت باقی نہیں رہتی۔ تو بہرحال اچھا، اب میں چند کچھ کتابیں جو ڈاکٹر صاحب کی مزید جو مجھے ملی تھی اس حوالے سے میں صرف ان کا تعارف ہی پیش کرا دیتا ہوں۔ مختلف مواقع پہ جو اس حوالے سے کتابیں چھاپی گئی ہیں، ایک تنظیم اسلامی کی اشاعت سلسلہ نمبر 8 ہے، اور یہ جو ہے یہ بتاتی ہے اسلامی نظم جماعت کی اہمیت کیا ہے، اور اسلامی نظم جماعت میں بیعت کی اہمیت کیا ہے۔ اور یہ اردو ترجمہ ڈاکٹر احمد افضال صاحب کا ہے، یہ شاید ڈاکٹر صاحب نے انگریزی میں خطاب کیا ہوگا، 1995 میں شکاگو امریکہ میں بزبان انگریزی فرمایا، تو اس کو جو ہے وہ احمد افضال صاحب نے اردو میں جو ہے وہ ٹرانسلیٹ کیا ہے، اور یہ شائع ہوئی ہے 1996 میں۔ اور اسی طرح پھر وہ تو میں آپ کو کل دکھا چکا تھا کہ جو التزام جماعت اور لزوم بیعت، اسلامی انقلاب کے لیے التزام جماعت اور لزوم بیعت، تو اس پر پھر ایک تقریر یہ بھی آ گئی۔ ایک ہمارے عاقب سعید صاحب ایم اے جو ہیں، ان کی ایک تحریر علامہ اقبال کی آخری خواہش جو باوجود شرمندہ تکمیل نہ ہو سکی، یہ انہوں نے برہان الدین فاروقی صاحب کے جو ہے اس سے کچھ تحقیق کر کے تو شبان المسلمین، جمعیت شبان المسلمین ایک نام رکھ کے علامہ اقبال نے ایک جماعت بنانے کی کوشش کی تھی۔ تو یہ بھی یوں سمجھے جماعت سازی کے حوالے سے ایک لٹریچر میں یہ چیز بھی شامل کی جا سکتی ہے۔ تو عاقب صاحب کی اور چیزیں دیکھ کر کچھ ہمیں اندازہ ہوا تھا، لہٰذا اس کی جب تحقیق کی تو اس میں بھی کچھ چیزیں اونچ نیچ ہے،
وہ انشاءاللہ ایک علیحدہ موضوع ہے، اس پر بھی بات کریں گے کہ علامہ اقبال یقیناً بیعتی کی بنیاد پر جماعت بنانا چاہتے تھے، لیکن وہ امیر کے چناؤ کو جو ہے وہ ماموریت جو ہے وہ اسے کرتے تھے، جو ارکان ہیں ان کی طرف منسوب کہ وہ امیر چنیں گے۔ اور دوسری بات، اگر امیر کے احتساب کی بات ہو تو باقی ہر معاملے میں اسے ویٹو کا اختیار ہوگا، لیکن کوئی ایسی تحریک پیش ہوتی ہے کہ جس میں امیر کے احتساب کی بات کی گئی ہو تو اس میں امیر کو ویٹو کرنے کا اختیار نہیں ہوگا۔ تو جو علامہ اقبال جماعت بنا رہے تھے وہ ظاہر ہے بڑی معقول قسم کی جماعت تھی کہ جس کا تصور وہ پیش کر رہے تھے۔ اب آ جائیں یہ ایک التزام جماعت کے موضوع پر، یہ مولانا گوہر رحمان جو جماعت اسلامی کے علمی شخصیت گزرے ہیں ان کی ایک تحریر ہے التزام جماعت، اور یہ شائع کی ہے تنظیم اسلامی نے۔ یہ دیکھیے التزام جماعت، اور یہ تنظیم اسلامی کی شائع کردہ ہیں، اور اس کے مرکز تنظیم اسلامی نے جو ہے گڑی شو جب مرکز ہوتا تھا وہاں سے یہ اس نے شائع کی ہے۔ اور یہ اس کی تاریخ اشاعت جو ہے اس پہ، اچھا بہرحال اس پہ جو اس کا پیش لفظ ہے وہ حافظ عاقب سعید صاحب کا لکھا ہوا ہے، پیش لفظ انہوں نے لکھا ہے، اور بہرحال اس پر یہ بھی ایک کنٹریبیوشن ہے، اور اس میں کچھ اور بھی بہت ہی اہم مضامین ہیں، اہم نکات ہیں جو اٹھائے گئے ہیں۔ 72 فرقوں والی حدیث کا بھی اس میں حوالہ دے کر پھر اس کا بھی ایک حقیقی مفہوم ہے جس کو اجاگر کیا گیا، بہت ہی شاندار، بہت ہی عمدہ، بہت ہی بہترین۔ تو یہ کچھ جو ہے اس حوالے سے ہمارے پاس ڈاکٹر صاحب کی لٹریچر چیز سامنے آتی ہے، اور اس میں یہ بات بالکل صاف ہو کے اور واضح ہو کر اور کھل کر نمایاں ہو کے سامنے آ جاتی ہے کہ موجودہ تنظیم اسلامی جس کے لیے کہ بیعت کا نظام رکھا گیا، وہ سم و طاعت کے لیے رکھا گیا کیونکہ اس کے پیش نظر انقلاب برپا کرنا ہے۔ تو اب میں نے آپ کو ایک فرق دکھایا تھا پرانی کتابوں کا اور نئی کتابوں کا۔ پرانی کتابوں کے بیک پہ لکھا ہوتا ہے کہ یہ حالانکہ دینی فرائض کا جامع تصور ہے، اس پہ تنظیم اسلامی کی اساسی دعوت بیان کی جاتی ہے۔ تنظیم اسلامی کا تعارف یہ نہیں کرایا جاتا بلکہ تنظیم اسلامی کی اساسی دعوت پیش کی جاتی ہے، اور وہ دعوت ہے تجدید ایمان، توبہ اور تجدید عہد۔ اور نئے دور کی جو کتابیں ہیں ان میں تنظیم اسلامی کا تعارف پیش کیا جاتا ہے کہ تنظیم اسلامی مروجہ مفہوم کے اعتبار سے نہ کوئی سیاسی جماعت ہے، نہ مذہبی فرقہ ہے، بلکہ اسلامی انقلابی جماعت ہے۔ یہ بھی ایک تھوڑا سا فرق ہے، وگرنہ پہلے ایک اصولی اسلامی انقلابی جماعت لکھا ہوتا تھا۔ تو اب یہ جو فرق ہمارے سامنے آ گیا یہ دونوں میں، ایک میں دعوت جو ہے اس کی اساسی دعوت کی بات کی جا رہی ہے، اور دوسرے میں ایک اسلامی انقلابی جماعت کا تعارف پیش کیا جا رہا ہے۔ یہ فرق ہے کہ جب تک وہ چیزیں کلیئر نہیں ہوئی تھیں اور قرارداد تاسیس کو لے کے چل رہے تھے تو چونکہ وہ در حقیقت ایک دعوتی جماعت تھی، ایک اصلاحی جماعت تھی، لوگوں کو بلانے والی، دعوت دینے والی جماعت تھی، لہٰذا اس کا تعارف بھی یہی پیش کیا جاتا تھا کہ اس کی اساسی دعوت کیا ہے؟ تجدید ایمان، توبہ، تجدید عہد، اس کی اساسی دعوت ہے۔ اب جب ایک نئے فیصلے کے تحت تنظیم اسلامی ایک اصولی اسلامی انقلابی جماعت بن گئی تو اس کے بعد کتابوں کے پیچھے اس کا جو تعارف پیش کیا جانے لگا وہ بھی اصولی اسلامی انقلابی کا پیش کیا جانے لگا۔ یہ فرق ہے۔ اور اگر آج ہم یہ مان لیں، تسلیم کر لیں کہ ڈاکٹر صاحب نے چلیں کسی نجی محفلی میں صحیح، کسی اپنے بستر پر ہی لیٹے اوکے کر دیا کہ جی ٹھیک ہے، آج کے بعد ہم واپس یو ٹرن لے کے قرارداد تاسیس کی طرف جاتے ہیں۔ 2002 میں ہی یہ فیصلہ، چونکہ وہ امیر بنے تھے تو انہوں نے یہ فیصلہ کروایا ہوگا۔ اس سے ایک سال پہلے پرویز مشرف صاحب یو ٹرن لے چکے ہوئے تھے، تو ان کی سنت پہ عمل کرتے ہوئے اگر انہوں نے بھی یو ٹرن لے کے واپس قرارداد تاسیس کی طرف مراجعت کر لی تھی تو پھر اصولی طور پر بیعت کے نظام کو ختم کر دینا چاہیے۔ پھر یہ چلیں یہی کر لیں نا، پھر انقلابی جماعت ہونے کا دعویٰ بھی جو ہے وہ موقوف کر دیں، پھر اصولی اور اسلامی کو بھی رہنے دیں نا، پھر صرف دعوتی جیسے پہلے تنظیم تھی اور اس کو آپ واپس اوڑھ لیں، تو پھر جو بھی تقاضے ہیں وہ تو پورے کیے جائیں نا۔ آپ نے اگر مرغی رکھنی ہے تو مرغی کے تقاضے پورے کریں، اور بکری رکھنی ہے تو بکری کے تقاضے پورے کریں۔ اصولی اسلامی انقلابی جماعت کا نعرہ لگائیں، قرارداد تاسیس اس کے لیے لا کے جو ہے اسے اس کا جانگیہ پہنائیں،
اور کہیں کہ یہ اس کا پورا لباس ہو گیا ہے، تو یہ اس طرح جو ہے وہ ظاہر ہے پھر تضادات ہوں گے اور پھر مسئلے ہوں گے، پھر اسی طرح جو ہے ناکنگ ہوگی۔ اور سب سے بڑی بات یہ کہ بہرحال طریقہ کار کے اعتبار سے کوئی معقول آدمی ایسے کسی طریقے کو کیسے گوارا کر سکتا ہے کہ آپ ایک فیصلہ کریں سالانہ اجتماع میں اور اس فیصلے کو آپ اس سے منہ موڑ لیں اور اس کو کینسل کر دیں، منسوخ کر دیں، کالعدم کر دیں نجی ملاقات میں۔ تو یہ تو اگر بیعت کا مطلب یہ ہے تو پھر بیعت سے زیادہ نامعقول شے شاید ہی کوئی جہاں میں پائی جاتی ہو۔ یہ ایک نہائی تصور ہوا پھر بیعت کا، ظاہر ہے یہ ایسا نہ دور صحابہ میں ہوا ہے اور نہ ہی جو ڈاکٹر صاحب کے پیش نظر اجتماعیت کا نظم یا اس کے لیے جو بیعت کا تصور ہے اس میں اس چیز کی گنجائش تھی۔ تو اللہ تعالی ہم تمام مسلمانوں کو جو صحیح فہم عطا کرے اور سب سے بڑھ کر یہ کہ راستی پر قائم رکھے، اور وہ طریقے کہ جو غیر لوگ جو ہے دنیا میں اختیار کرتے ہیں اپنے اقتدار کو بچانے کے لیے، ان سے ہمیں مامون و محفوظ فرمائے، اور اخلاق کے یہ تقاضے بھی پورے کرنے والے ہمیں بننے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم سچ کہیں، سچی بات کہیں، ماضی کے واقعات کو توڑ مروڑ کرنا پیش کریں، اپنے مطلب میں انہیں ڈھالنے کی کوشش نہ کریں بلکہ جس طرح ہوئے اسی طرح بیان کریں۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے دین کے اوپر استقامت عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔ اچھا جی، اب ہم سوال لے لیتے ہیں اگر کوئی میرے پاس آئے ہوئے۔ 2 سوال تو کل بھی آئے ہوئے تھے لیکن یہ کہ مجھ سے رہ گئے۔ ایک سوال یہ ہے کہ خالد صاحب سے سوال ہے کہ ڈاکٹر اسرار احمد کے پیش کردہ تصور منہج انقلاب نبوی کی آج کے دور میں کیا اہمیت اور حیثیت ہے، جبکہ حالات جس طرف جا رہے ہیں وہ کسی پرامن انقلاب کے لیے موضوع دکھائی نہیں دیتے؟ اب تو آخری زمانہ بالکل ہی دروازے پر دستک دیتا محسوس ہوتا ہے۔ دیکھیں، ہمارے لیے اس حوالے سے جو رہنمائی ہے وہ یہ ذہن میں رکھیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم یہ دیکھو کہ سورج مغرب سے نکلنا شروع ہو گیا ہے اور قیامت کی ساری علامات جو ہیں وہ ظاہر ہو چکی ہیں، اور تم جو درخت کاٹ چکے ہو اس کے اوپر قلم لگانے کے لیے تو تم اپنا کام موقوف نہ کرو بلکہ اپنا کام جاری رکھو۔ یہ در حقیقت بڑی شاندار مثال ہے عالم تکوینی اور عالم تشریحی کو سمجھانے کے اعتبار سے۔ ایک اللہ کا کام ہے، وہ کرتا رہتا ہے، وہ جو بھی حوادث ہونے ہیں، حادثے ہونے ہیں، یہاں تک کہ موت آنی ہے یا قیامت آنی ہے، وہ اللہ کا کام ہے، وہی پلان کرتا ہے، وہی سوچتا ہے، وہی لے کے چلتا ہے۔ ایک ہماری سطح ہے اور اس سطح پہ ہم نے اپنی پلاننگ کرنی ہوتی ہے، اپنا منصوبہ بنانا ہوتا ہے، اور ہم اسی کے مکلف بھی ہیں اور اسی کو لے کے ہمیں چلنا بھی ہوتا ہے۔ جب تک کوئی واقعہ نہیں ہوتا ہم آخری دم تک زور لگاتے رہتے ہیں۔ اب اس کی ایک مثال آپ ذہن میں رکھیے کہ حضرت نوح علیہ السلام ہے، ان کے آنے سے پہلے ہی تکوینی طور پر ان کی قوم کی ہلاکت طے شدہ تھی۔ بھیجنے والا بھی وہی اللہ جس نے وہ طے کیا ہوا ہے، اور آگے ان کے رسول 950 برس محنت کرنے والے بھی یہی ہیں، اور یہاں اس تشریحی سطح پر اس کا اصول کیا ہے؟ انذر قومک من قبل ان یاتیہم عذاب علیم۔ وہ عذاب علیم تو ان پر آنا ہی ہے، لیکن اس کے آنے سے پہلے آپ اپنی قوم کو خبردار کرو، وارن کرو، انذار کرو، ہوشیار کرو، تاکہ ان میں سے اگر کوئی بچ سکتا ہے تو بچ جائے۔ تو اسی طرح سمجھ لیجئے، میرا یہ ایک خیال ہے، اللہ ہی جانے صحیح ہے یا غلط ہے، لیکن بہرحال ہے، چلیں آپ نے پوچھا تو میں آپ سے عرض کر دیتا ہوں کہ یہ ایک قرآن مجید نے اصول بیان کیا ہے کہ وما کننا معذبین حتی نبعث رسولا۔ سورہ بنی اسرائیل میں اصول بیان ہوا ہے، جب تک رسول نہ آئے تو ہم کسی قوم کو عذاب نہیں دیتے۔ تو اس سے پہلے جو قومیں ہلاک ہوئیں عذاب استحصال، تو وہ تو ظاہر ہے کہ ہلاک ہوئیں، اس سے پہلے رسول آئے، انہوں نے اتمام حجت کیا، پھر وہ قومیں ہلاک ہوئیں۔ اب سوال یہ ہے جو حدیثوں میں آیا اتنی بڑی جنگیں ہوں گی اور جو ہلاکتیں ہوں گی ظاہر ہے ان ساری ہلاکتوں سے بڑھ کر ہوں گی، جو مختلف عذابوں میں لوگ مارے گئے ہیں ان سب کو جمع کریں تو اب ان جنگوں میں جتنے لوگ مریں گے وہ اس سے زیادہ مریں گے۔ تو اب اتنی بڑا عذاب قوموں کے اوپر آئے گا، اسی سورہ بنی اسرائیل میں آئے قیامت سے پہلے ایسی مصیبت آنی ہے کہ وَإِن مِّن قَرْيَةٍ إِلَّا نَحْنُ مُهْلِكُوهَا قَبْلَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ أَوْ مُعَذِّبُوهَا عَذَابًا شَدِيدًا۔ پہلے تو کوئی ایک بستی، ایک شہر ختم ہوا ہے، قیامت سے پہلے ایک ایسا طوفان آنے والا ہے کہ جس میں کوئی بستی نہیں رہے گی جس کو کہ ہلاک نہ کر دیا جائے،
یا اگر ہلاک نہ کیا جائے تب بھی اسے شدید ترین مصیبت سے دوچار نہ کیا جائے. تو یہ اب اتنی بڑی مصیبت، اتنا بڑا جو ہے جنگ، اتنا بڑا عذاب اللہ کی طرف سے مسلط ہونے والا ہے. تو اس سے پہلے رسول کوئی نہیں. وما کننا معذبین حتی نبعث رسولا. تو میرا ایک خیال ہے عاجزانہ سا ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو 20ویں صدی میں جو AI تحریکیں اٹھائیں اور جو ان کے پیچھے بڑی مضبوط شخصیتیں کھڑی ہوئیں، وہ علامہ اقبال ہوں، ابوالکلام آزاد ابتداء والے ہوں، یا مولانا مودودی ہوں رحمۃ اللہ علیہ، یا یہ کہ ادھر حسن البنا ہوں، سید قطب ہوں، اور مختلف ملکوں میں مختلف اللہ تعالیٰ نے اٹھائے، اور انہوں نے وہ جو اصل دین جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آئے تھے اس کو بیان کیا. آج کی اصطلاح میں وہ نریٹو پیش کیا جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نریٹو تھا. تو اور ہر جگہ اس قوم کی اپنی زبان میں ان میں سے اٹھی ہوئی شخصیات نے ادارے بنا کر، یعنی ایک شخص کے اندر تو شاید وہ قابلیت نہ ہو، لیکن باقاعدہ ایک جماعت بن کر، ادارہ بن کر. اسی طرح یہاں پہ جو مولانا الیاس رحمۃ اللہ اٹھے، انہوں نے تبلیغی جماعت بنا کر. تو یہ مختلف جماعتیں 20ویں صدی میں جو وجود میں آئی ہیں، اور جنہوں نے لوگوں کو واپس ایمان کی طرف بلایا یا دین کے اصل تصور کی طرف بلایا، تو یہ اللہ کی اسی سنت کے مطابق اتمام حجت ہے. اب وہ رسول کی حیثیت قرآن مجید کو حاصل ہے، اور رجوع الی القرآن کی یہ ساری تحریکیں در حقیقت اتمام حجت کی تحریکیں تھیں. اور جس طرح نوح علیہ السلام نے 900 سال کوشش کی، قوم نہیں مانی، ہلاک ہوئی، اسی طرح ان لوگوں نے کوششیں کی، محنتیں کی، اتمام حجت ہو گیا. اب وہ جو آپ کہہ رہے ہیں آخری دور سر پہ کھڑا ہے، تو اس نے تو آنا ہی تھا. اس سے پہلے خبردار کرنے والے آ چکے، سمجھا چکے. بہت سے وہ ہیں جن کو اللہ نے توفیق دی کہ وہ ان کے رستے پہ چلے. بہت سے وہ ہیں کہ جنہوں نے ان کی زندگی میں ان کا انکار کیا، بعد میں بھی انکار کیا. اور کچھ بد نصیب وہ بھی ہیں کہ جنہوں نے قبول کیا اور بعد میں پھر ان کے رستے سے منحرف ہو گئے. ہر دور میں ایسا ہوتا آیا ہے، آئندہ بھی ہوگا. تو یہ مختلف تقسیمیں وجود میں آ چکی ہیں. تو اب جو آپ آخری زمانے کے دستک دینے کی بات کر رہے ہیں، تو اس کی دستک اگر سنائی نہ دیتی تو یہ لوگ جھوٹے ثابت ہوتے. ان کے سچے ہونے کا ثبوت یہ ہے کہ وہ دستک ہمیں اب سنائی دینے لگی ہے، اور اس سے پہلے اللہ نے ہمارے کان بھی کھولنے کی کوشش کی تھی، اور کھلوانے کے لیے ان حضرات کو بھیجا تھا. تو اب یہ ہے کہ آج بھی اگر ہم بچنا چاہتے ہیں، لوگ توبہ کی بات تو بڑے لوگ کرتے ہیں، تو توبہ در حقیقت یہ پورے دین کی طرف مراجعت ہے. توبہ در حقیقت دین کے غلبے کی جدوجہد کرنا ہے. توبہ در حقیقت اس تصور دین کی طرف واپس آنا ہے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ کر گئے تھے. اچھا جی، یہ ایک اور سوال ایک بہت ہی مصیبت والے انداز میں اس لیے ہے کہ یہ اردو انگریزی شریف میں لکھی ہوئی ہے. ڈاکٹر صاحب، اور یہ بہت پڑھنا میرے لیے بہت مشکل ہوتا ہے. ڈاکٹر صاحب نے 2 انسٹیٹیوشنز قائم کیا مطلب کیے جن کے ڈکلیئرڈ انڈیپینڈنٹ گولز تھے: تنظیم اسلامی یعنی تحریک کے لیے، اور قرآن اکیڈمی یعنی اکیڈمک ریسرچ کے لیے. دونوں ہینڈ ان ہینڈ چلنے چاہیے تھے ایز مینشنڈ ان اسلام کی نشت ثانیہ. اس وقت اگر ہم نئی جماعت بناتے ہیں تو اس میں اس دونوں پلیٹ فارمز یعنی گولز کو ساتھ لے کے چلیں گے یا کوئی ایک لے کر چلیں گے، اور ایسا اگر کریں گے تو کیوں کریں گے؟ سلام. یہ صہیب صاحب ہیں جنہوں نے یہ سوال کیا ہے. کل والے پروگرام یعنی ڈاکٹر اسرار ٹریبیوٹ میں کیا گیا یہ سوال ہے. تو اچھا، سوال تو بڑا اہم ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو بات انہوں نے کہی ہے ایسی ہی ہے. دونوں کاموں کے لیے ڈاکٹر صاحب نے 2 علیحدہ ادارے بنائے تھے. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ بھی بات صحیح ہے کہ ہم دونوں کاموں کو سمجھتے ہیں کہ یہ ایک دوسرے کے لیے جو ہے وہ جڑ اور تنے کی مانند ہیں. تو پھر اس کو ہم کیسے لے کے چلیں گے؟ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ اس معاملے میں جو ڈاکٹر صاحب نے وہ جو جڑ کے حصے کا کام کیا تھا اس کو تو ہم آن کرتے ہوئے چلیں گے. اور اس وقت ہمارے پاس اس قابلیت، اس کیلیبر کے کوئی لوگ نہیں ہیں کہ جو وہ انجمن والا یا جسے آپ نے ایکیڈمک ریسرچ کے لیے کام قرار دیا ہے تو وہ کر سکیں. لیکن پیش نظر ہے
کچھ ہمارے لوگ ہیں جو آگے پیچھے ہیں، اور ظاہر ہے اس طرح کے لوگ اتنے نظموں کے خوگر بھی نہیں ہوتے۔ ہماری خواہش ضرور ہے، ارادہ بھی کسی نہ کسی درجے میں ہے، اور ذہن میں بھی یہ بات ہے کہ کبھی نہ کبھی ان لوگوں کو منظم کر کے تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کام کی طرف راغب کیا جائے گا۔ سر دست جو ہماری کوشش ہے، تو جتنا کام ہوا ہے اسے جوں کا توں اگلی نسل کو منتقل کرنے کے لیے ایک عوامی تحریک، ایک تنظیم جو ڈاکٹر صاحب نے بنائی تھی، اس رخ پر ایک ادارہ جو ہے وہ ہم قائم کرنے میں کامیاب ہو جائیں۔ سر دست ہماری سوچ یہ ہے۔ آج بھی کچھ سوال آئے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ اگر عاقب سعید صاحب کا امیر بننے سے پہلے بھی ذہن یہی تھا کہ وہ تنظیم کو قرارداد تاسیس کے مطابق لے کر چلیں گے، تو کیا انہوں نے اپنی اس قیمتی رائے کا اظہار کسی فورم پر کیا تھا امیر بننے سے پہلے؟ اگر وہ اپنی اس سوچ کا اظہار امیر بننے سے پہلے کرتے تو کیا ان کا امیر جماعت بننے کا امکان ہوتا؟ اچھا، یہ سوال جو ہے بہرحال اس کا تو جواب اگر آپ میثاق پڑھیں نا، جو 1990 سے سن 2001 تک جن کی ادارت حافظ عاقب سعید صاحب کرتے رہے، ندائے خلافت پڑھیں جن کے اداریے حافظ عاقب سعید صاحب لکھتے رہے، اس دوران ان کی تقریریں سنیں۔ بلکہ یہ میں ان دنوں پرانی کتابیں کھنگال رہا تھا تو ایک دلچسپ چیز نکل آئی کہ کوئی ایک اجتماع ہے، سالانہ اجتماع ہے، پتہ نہیں 87 کا ہے یا 86 کا ہے یا کس کا، تو اس میں اقامت دین کی فرضیت اور اس کے لیے پرزور دعوت، اس کے اوپر خطاب ہے جناب حافظ عاقب سعید صاحب کا۔ تو اگر یہ آپ اداریے ہی پڑھیں تو آپ کو لگے گا کہ وہ عاقب سعید صاحب بالکل کوئی اور عاقب سعید صاحب تھے، اور یہ جو امیر بننے کے بعد عاقب سعید صاحب کہیں اندر سے کھل کے باہر آئے ہیں، ان سے تو ہم بھی واقف نہیں تھے، اور نہ ہی ڈاکٹر صاحب مجھے لگتا ہے کہ واقف تھے۔ اب کچھ لوگ کہتے ہیں کہ انہیں کچھ تھوڑا تھوڑا اندازہ تھا کہ ان کے اندر کچھ اس طرح کا رجحان ہے، لیکن یہ رجحان بڑا دبا ہوا تھا، بہت ہی، یعنی وہ جیسے چھپے رستم ہوتے ہیں، تو یہ بھی اسی طرح کا معاملہ رہا ہے، یہ کبھی بھی کھل کر سامنے نہیں آئے۔ باقی یہ کہ یہ اگر اس کا اظہار کر دیتے تو خیر امیر تنظیم اسلامی بننا تو شاید دور کی بات ہے، ڈاکٹر صاحب کے گھر میں رہنا بھی ممکن نہ رہتا ہے شاید، اور بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ اور ڈاکٹر صاحب اپنے نظریے کے ساتھ بہت ہی کمیٹڈ تھے، اور وہ اس سے کمتر شاید برداشت کرنے کے لیے کبھی تیار بھی نہ ہوتے۔ اگر عاقب سعید صاحب نے اپنی قرارداد تاسیس کے مطابق تنظیم کو چلانے والی یہ سوچ امیر بننے سے پہلے اپنے دل میں ہی چھپا کر رکھی، تو ایسے کردار یا عمل کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ نہیں، میرا نہیں خیال کہ چھپا کے بھی رکھی ہوگی، اور نہ ہی یہ اندازہ ہے کہ انہیں بھی اندازہ ہوگا کوئی 95 سے پہلے کہ وہ امیر بنیں گے۔ ڈاکٹر صاحب کے ذہن میں اگر کھچڑی پکتی رہی ہو تو پکتی رہی ہو، جس کا کہ انہوں نے نفی کی ہے، انہوں نے کہا ہے پورے زوردار انداز میں کہ مجھے کبھی اس سے پہلے خیال ہی نہیں آیا، یعنی 1998 یا 97 سے پہلے، کہ میں عاقب سعید صاحب کو جو ہے وہ بناؤں گا امیر۔ تو انہوں نے بھی نہیں سوچا ہوگا تو امیر بننے، یعنی وہ تو ایک اچانک ہی ہوا جب وہ بنا دیے گئے، اور یا اسی سال سے انہیں خیالات آنے شروع ہوں گے، تو پہلے تو یہی رہا ہوگا کہ مجھے بنایا بھی جاتا ہے یا نہیں۔ جب بن گئے ہوں گے تو اس کے بعد پھر انہوں نے آئندہ کا کوئی منصوبہ سوچا ہوگا۔ اور یہ بدنصیبی کی بات ہے کہ اسی دور میں پھر اس سے چند سال پہلے، وہ میں نے کل بھی آپ کو بتایا تھا کہ رشید ارشد صاحب نے یہ قرارداد تاسیس کا کھیڑ اٹھایا تھا، اس سے چند سال پہلے میاں نعیم صاحب نے اٹھایا تھا۔ تو در حقیقت انہوں نے ڈاکٹر صاحب کی فکر کو چھوڑ کے میاں نعیم صاحب کی سوچ اور رشید ارشد صاحب کی سوچ کو اڈاپٹ کیا، اور پھر ان کو جو ایک اور بدنصیبی یہ ہوئی کہ یہ آدمی تو باصلاحیت تھے، انہوں نے محنت بھی کی ہے اپنے، جو ظاہر جو ہمیں نظر آتے ہیں اندر کھانے کیا ہے اللہ ہی بہتر جانے، اور اگر کچھ ہوا تو وہ کبھی نہ کبھی اللہ ظاہر بھی کر دے گا، چھپا نہیں رہتا ہے۔ تو یہ بڑے محنتی آدمی ان کو ملے، اظہر بختیار خلجی صاحب، لیکن خود ان کی اپنی ٹریجڈی کیا ہے؟ ان کے ساتھ دو حادثے ہیں۔ ایک یہ کہ وہ 97 میں جب تنظیم میں شامل ہوئے ہیں تو چند سالوں ہی میں ناظم اعلیٰ بن گئے، اور یہ جو شمولیت ان کی ہوئی ہے یہ ہوئی ہے ان کی باہر امارات میں ہوئی ہے، اور پاکستان نہیں ہے، اور وہاں پہ ڈاکٹر صاحب کے جانے پہ بھی پابندی لگ چکی ہوئی تھی 1995 سے، وہ جب انہوں نے شرکت کی تھی حزب التحریر کی ایک کانفرنس میں، تو اس کے بعد عرب ممالک میں ان کے داخلے پہ پابندی لگ گئی تھی۔
تو اب وہاں پہ وہ جا نہیں سکتے تھے، تو ڈائریکٹلی کوئی انٹریکشن تنظیم کے مرکز کا امارات کے ساتھ نہیں تھا. وہاں پہ جو ساری وہ تھی قیادت وہ تھی ان دنوں میں محترم خالد صاحب جو گجرانوالے والے ہیں ان کے پاس. خالد صاحب شاید ہم میں وہ پہلے آدمی ہیں کہ جن کو ان رجحانات کا اندازہ بہت پہلے ہو گیا تھا کہ یہ، اور شاید یہاں سے کسی نے بتایا ہو یا کیا ہے، مجھے صحیح اس کا اندازہ نہیں ہے ان کی سورسز کیا تھیں. اب میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کو اس چیز کا پوری طرح ادراک بہت پہلے ہو چکا ہوا تھا کہ یہ تو ایک خاندان کی اجارہ داری والا معاملہ ہے. یہ باتیں ہمیشہ تنظیم میں ہوتی رہی، ہم نے کبھی ان کو نہ لفٹ کرائی، نہ اتنی اہمیت دی، نہ سمجھا کہ ایسا ہے. یعنی جو بھی ایک جیسی سوچ تھی اسی کو لے کے چلتے رہے. تو اس طرح کے لوگوں کو جس طرح کی باتیں خالد صاحب کیا کرتے تھے تو ہم ایک طرح کا منافقین کی کیٹیگری ہی میں، منافق قرار نہ بھی دیں تو یعنی اس رخ پر سمجھا جاتا تھا. تو یعنی وہ ایک نیگیٹیوٹی ان کے اندر اس حوالے سے موجود تھی. کام وہ بھی بہت کرتے تھے لیکن یہ کہ خاندان کے حوالے سے ایک منفی سوچ ان کے اندر بہت شروع سے موجود تھی. اور ظاہر ہے جب اس طرح کی چیز ہوتی ہے تو اس کا سارا الزام پھر جو ذمہ دار ہوتا ہے اس کی طرف چلا جاتا ہے، اور اگر کوئی مخالفانہ جذبات بھی پیدا ہو رہے ہوں تو اسی کی طرف چلے جاتے ہیں. تو خالد صاحب کے ذہن میں اس حوالے سے ڈاکٹر صاحب سے بھی گلا شکوہ اور ایک طرح کی ایک رد عمل کی کیفیت ان کے اندر ہوتی تھی. گفتگو میں وہ ان کے غصے وغیرہ سے ظاہر بھی ہو جاتی تھی. اب خلجی صاحب ان کے ساتھ رہے، ان کے سامنے ڈاکٹر صاحب کی سوچ کے جو بھی انہوں نے سمجھی دینی فکر وہ تو سمجھی، لیکن یہ کہ ساتھ ہی وہ جذبات بھی جو خالد صاحب کے تھے وہ بھی کسی نہ کسی درجے ان کو منتقل ہوتے چلے گئے. یہی معاملہ شہبہ صاحب کے ساتھ بھی ہوا. اور ساتھ جو دوسرا ان کا معاملہ ہوا وہ یہ کہ وہاں پہ تو ان کی وہ عمرانی سوچ تو بن نہیں سکی. وہ خالد صاحب بھی شاید ان کی بھی اس طرف رجحان نہیں ہوا اور وہ والی ان کی وہاں تربیت نہیں ہوئی. جب یہ آ کے بنے اور ایک دم ناظم اعلیٰ بنے تو ایک تو وہ طالبان والی محبت جو ہمارے کے پی کے میں اکثر حضرات کو ہوتی ہے وہ ان کے دل میں تھی. اوپر سے یہ کہ عاقب صاحب کے ساتھ جو ڈاکٹر صاحب کے کچھ اختلافات سے یا جو بھی کھٹپٹ سی ہو گئی، اب والد انہیں کی حیثیت سے وہ ذرا سختی کرتے تھے تو یا کچھ ایسی انداز اختیار کرتے تھے کہ خلجی صاحب کا جو تصور بیعت تھا اس میں ایک والد بھی اگر بیعت کر لی ہے تو اس کو بڑا موتی اور فرما بردار اور عاجز اور منکسر بن کر اپنے بیٹے کے سامنے دونوں ہاتھ آگے باندھ کر پیش ہونا چاہیے. تو وہ انہیں لگتا تھا کہ یہ ان صاحب کی کیا تربیت ہوئی ہے کہ جو ساری زندگی بیعت پڑھاتے رہے اور خود انہیں بیعت کے تقاضے معلوم ہی نہیں ہیں. تو ایک طرح کی چڑ سی ہو گئی خلجی صاحب کو ڈاکٹر صاحب سے. تو ڈاکٹر صاحب انہیں بلاتے بھی رہے کہ آئیں میں آپ کو اپنے عمرانی نظریات سمجھاؤں، لیکن اس چڑ کی وجہ سے وہ سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہوئے. تو یہ دونوں چیزوں نے مل کے تو عاقب صاحب کو خلجی صاحب کی طرف سے ایک ایسی سپورٹ دے دی کہ جو اگر انہیں نہ ملتی تو پھر بھی وہ بیک فٹ پہ رہتے. خلجی صاحب نے انہیں اپنا کندھا دے کر جو کچھ وہ نہیں کرنا چاہتے تھے وہ بھی کرنے پر آمادہ کر لیا. تو میرے خیال میں یہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، کسی کے اندر جو کچھ ہو وہ اسے اللہ باہر نکالنے کے انتظامات خود کرتا ہے. استدراج اسی کو کہتے ہیں. تو خلجی صاحب جیسے باصلاحیت آدمی اللہ نے ان کو عطا اس لیے کیے تھے تاکہ ان کا جو بھی اندر چھپا ہوا جو کچھ بھی ہے اسے نکلنے کا پورا موقع دے دیا جائے. اچھا جی، ایک سوال پھر آ گیا ہے یہ حمزہ شہباز صاحب کی طرف سے. السلام علیکم. پھر میں نے اس لیے کہا کہ یہ بھی انگریزی جو ہے نا اس میں لکھا ہوا ہے ہم ماں سے کسی نے بھی ذاکر موسیٰ کے ساتھ نہیں دیا. ہم میں سے کسی نے بھی ذاکر موسیٰ، یہ کیا ہے پتہ نہیں، کے ساتھ نہیں دیا. بیٹر سرچ اباؤٹ ذاکر موسیٰ اینڈ آل دی میسیجز ریلیٹڈ ٹو ہم جزاک اللہ. حمزہ شہباز. اچھا یار یہ پتہ نہیں آج کل ایک تو نئی سے نئی چیزیں آ جاتی ہیں. یہ کیا ہے ذاکر موسیٰ میں نہیں جانتا ہوں. تو بہرحال یہ چند سوالات تھے. اللہ کرے کہ جنہوں نے بھی پوچھے ان کی تشفی ہو گئی ہو. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات.